सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। 2 दिन पहले एक सोशल मीडिया पे मैंने वीडियो देखी और उसके बाद एक अखबार पे भी नज़र पड़ी। लेकिन जो बात आज बताने वाली है कि देखिए मज़हब है, किसी का कोई फ़िरका है और वो तब्दील करना चाहे तो किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं यहाँ पे। कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको पाबंद नहीं कर सकता। आप बेहतर समझते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, आज़ाद है इंसान, मेरे हिसाब के मुताबिक। और किसी को कोई हक हासिल नहीं कि जबरन उसे किसी फ़िरके में रोके रखे या किसी मज़हब में रोके रखे। हर बंदा बेहतर समझता है अपनी ज़िंदगी के बारे में भी और अपनी आखिरत के बारे में भी। वजह ये है कि जो कुछ वो कर रहा है उसको बेहतर पता होता है उसके अमाल का। पिछले दिनों ये वीडियो जब मैंने देखी तो अचानक नज़र पड़ी तो जो इसमें देखने वाली चीज़ थी वो ये थी कि जो लोग इनको मज़हब की दावत दे रहे हैं या फ़िरके की दावत दे रहे हैं कि हमारे फ़िरके में आ जाएँ, उनकी अपनी तरबियत इतनी बुरी हुई थी, उनकी ज़बान, उनका जो भी तरीक़ाकार था, वो देखकर मैं हैरान था कि जो लोग भी अपना फ़िरका बदल रहे हैं, वो मेरा ख़्याल है कि इनकी जो मीठी बातों में शायद आगे है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे वीडियो थी, वो इस तरह थी कि जनाब आप ये एक फैमिली है, पता नहीं चनाब नगर से तल्लक है और उसको दावत दी गई कि आप मुसलमान हो जाएँ। इससे पहले वो बताया जा रहा है कि अहमदी थे और फिर जब उन्हें ये दावत देने के बाद उनसे बैत ली जा रही थी, जो साहब बैत दे रहे थे, कोशिश करेंगे अखबार पे उनकी तस्वीरें भी आपको नज़र आ जाएँगी। वो ये बैत तो ले रहे थे कि मैं मुसलमान आज से अपने आप को यानी कि बैत में बता रहे थे कि मैं मुसलमान हो गई हूँ। लड़की थी, ख़ावंद भी था, 2 बच्चे भी शायद बैठे हुए थे साथ। अच्छी तरह मुझे समझ नहीं आई कि कितनी बड़ी फैमिली थी, मगर 4 लग रहे थे। लेकिन जो खतरनाक चीज़ उसमें आई, जो तकलीफ़-दह चीज़ आई कि बैत लेने के बाद कहा गया जी अब आप जिस फ़िरके से आई हैं, उनको आप गालियाँ भी निकालो, उनको बुरा-भला भी कहो और जिनको आप पहले मानती थी, उनको भी बुरा-भला कहो। ये तकलीफ़-दह बात थी और कहीं पे भी इस्लामी अगर आप तारीख़ देखें तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती। अगर कोई क्रिश्चियन फ़र्ज़ करें, उसे आप कहते जी मुसलमान हो जाओ, वो मुसलमान हो गया। इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी को पहले क्रिश्चियन जिनको वो मानता था, हज़रत ईसा को फ़र्ज़ करें मानता था, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो उनको गालियाँ भी निकाले। या कोई हिंदू है, वो मुसलमान हो जाए, तो जो उनके जिनको वो मानता था, उनको वो गालियाँ निकाले। ये तकलीफ़-दह बात है। अख़लाक़ी तौर पे अब जो फैमिली ज़ाहिर है, उनको ये पता नहीं था, वो इतने सादा लोग थे कि हम अपना मज़हब चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे मज़हब देखा जाए तो अहमदियों का भी इस्लाम है और ये जो दूसरे लोग बैत ले रहे थे उनसे, वो भी कह रहे थे कि हम इस्लाम के ठेकेदार हैं। मगर पाकिस्तान में अगर आप जाएँ, तो आपको सिर्फ़ एक वजह से पता चलता है कि ये मुसलमान मुल्क है, और वो है अज़ान की आवाज़ से। बाकी आपको उनके जो हालात हैं, उनका जो प्रैक्टिकल तौर पे जो भी तरीक़ाकार है, वहाँ से आपको नज़र नहीं आता कि ये कोई मुसलमान कंट्री है, जिस तरह के वहाँ के हालात हो चुके हैं। तो मैं हैरान था कि देखिए अपने और साथ ये दावे किए जा रहे थे वो लड़की से कि अब आप क्या महसूस कर रही हैं? तो वो कह रही थी कि मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। फिर उसके ख़ावंद ने भी शायद कुछ इसी बारे में बताया कि मैं भी अपने आप को बेहतर समझ रहा हूँ। ये अच्छी बात है, हर बंदे को मैंने जिस तरह स्टार्ट में कहा कि जहाँ बेहतरी नज़र आए जाना चाहिए। लेकिन आप जिस जगह से जा रहे हैं और जब से आप उस फ़िरके में रहे हैं, आप इसका मतलब गलत थे या ठीक थे ये सवाल नहीं है, लेकिन आपको ये गालियाँ नहीं देनी चाहिए किसी को। ये सोशल मीडिया भी आप देख लें, वहाँ भी जो भी लोग अपने मज़हब का प्रचार करते हैं, बताते हैं,
وہ دوسروں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی ہے، آپ کی ٹک ٹاک آپ جا کے دیکھ لیں، وہ جو احمدی ہیں ان کو بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ان کی تصویریں لگا کے بھی گالیاں دے رہے ہیں۔ اب مجھے یہ پوچھنا ہے آج کے پروگرام میں کہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ جس مذہب میں جا رہے ہیں، فرض کرے اسلام سے اسلام میں جا رہے ہیں اور جس اسلام سے گئے ہیں وہاں پہ اگر آپ غور کریں تو وہ بھی گالیاں دیتے ہیں کسی کو؟ یہ ایک سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ فساد کا موجب بنتے ہیں، وہ بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں بھی ناانصافی سے کام لیا جائے گا، اور جو لوگ کامرس میں لکھیں گے شاید ان کو سمجھ نہیں آئے گی اور وہ بھی جھوٹ لکھیں گے۔ تو اسے فیملی کے لیے انہوں نے جناب بڑا وہاں پہ خوشی منا رہے تھے، اور خوش ہونا بھی چاہیے کیونکہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اب یہ کیوں انہوں نے مذہب چینج کیا، کیا وجہ تھی، یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ پاکستان کے حالات بھی کچھ ایسے ہیں، کئی علاقوں میں تو لوگوں کا جینا مشکل کیا ہوا ہے، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں، ان کو دھمکیاں دی جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ بائیک آؤٹ کر دیں گے، آپ کے بچوں کو اسکولوں سے نکال دیں گے، آپ کی بچیوں کو اٹھا لیں گے۔ یہ تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے لیے ہم یہ زمین تنگ کر دیں گے، آپ کو پانی نہیں دیں گے، حقہ پانی بند کر دیں گے جسے آپ کہتے ہیں، اور اس کے بعد دعوے یہ کیے جاتے ہیں کہ ہمارے جو تبلیغ ہے اس کے ذریعے جناب یہ لوگ جو ہے انہوں نے احمدیت چھوڑ دی ہے اور اب یہ مسلمان ہو گئے۔ مکمل طور پر ایک جھوٹ کی فلم چلائی جاتی ہے، مکمل طور پر یہ چیزیں شو کی جاتی ہے کہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ جو پہلے وہاں 25 کروڑ لوگ رہ رہے ہیں، ان کی حالت سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کتنا زبردست ہے وہاں پہ اسلام کا سسٹم چل رہا ہے۔ نہ کوئی خواتین وہاں پہ محفوظ ہے، نہ کوئی بچی محفوظ ہے، نہ کوئی بچہ محفوظ ہے، نہ کوئی بڑا محفوظ ہے، نہ کوئی چھوٹا محفوظ ہے، نہ کوئی شادی شدہ خاتون محفوظ ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہے کہ پوری دنیا میں اس طرح کے ریکارڈ آپ کو نہیں ملے جو ہمارے ملک میں ملتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، اور پھر لوگوں کو گالیاں دینا، لوگوں کو برا بھلا کہنا، یہ ہمارے اسلام کا حصہ ہے۔ کبھی غور کریں کہ آپ اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ صحابہ نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا؟ اگر انہوں نے نہیں کہا تو آپ کون سے اسلام کے لیے پھر کام کر رہے ہیں؟ آپ پھر کس اسلام کی دعوت دے رہے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ انہوں نے تو کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ وہ تو اب ہزاروں دفعہ یہ قصہ تو آپ سن چکے ہیں، جو ان کے اوپر اور گندگی پھینک دی تھی اس کی بھی خبر لینے چلے گئے تھے۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں نے خبر لینے نہیں جانی، اور یہی یہ چیزیں دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے رہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے تکلیف پیدا کرتے ہیں اور ہمارے لیے یہ آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اور اسلام جو ہے وہ آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ مذہب قائم ہوا تھا، لیکن ہم نے اس کو ایسا سسٹم دیا تروڑ مروڑ کے، ہر بندے نے اپنے مطابق اس کو بتانے کی کوشش کی، اور جس کے نتائج یہ نکل رہے ہیں کہ جب تک ہم کسی کو 10-20 گالیاں نہ دے لیں اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ اب آپ جس زبان سے گالیاں دے رہے ہیں اسی سے آپ نماز بھی پڑھیں گے، اللہ کا نام بھی لیں گے، تو وہاں سے آپ حساب لگا لیں پھر آپ کی عبادت کتنی قبول ہے۔ اور اس کے میرا خیال ہے کہ آپ کو ارد گرد کے ماحول سے پتہ چل جاتا ہے یا پاکستان کے حالات سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا زبردست اسلام کا وہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اسلام میں نہیں ہے۔ لوگ کئی مجھے کہتے ہیں کہ یہ تم اللہ کو مانتے ہیں، اور میں کہتا ہوں اللہ کو تو مانتے ہیں پر اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ آپ دیکھ رہے کو مانتے ہیں آپ وہاں پہ کسی قسم کی؟ جس طرح کی آزادی یورپ نے دی ہوئی لوگوں کو، جس طرح کی زندگی یہاں پہ ہے، آپ کا ایک بھی اسلامی ملک نہیں جہاں پہ اس طرح کی زندگی دیکھنے جا کے ایک ملک میں بھی اس طرح کے انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ یہاں میں نے کئی دفعہ بتایا جرمنی میں پچھلے دنوں مجھے پتہ چلا کئی ایرانی ہیں وہ کرسچن ہو گئے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہ مسلمانوں کو پہلے گالیاں دی، یہ نہیں انہوں نے کیا۔ ٹھیک ہے ہو گئے، صحیح ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور وہ کہنے لگے آج سے ہم کرسچن ہیں۔
تو یہ گالیاں دینے سے میرا خیال ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور اگر آپ نے یہ کوئی مار کا مار ہی لیا تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو پھر جس جگہ سے وہ آئے اس سے اچھا ماحول دیں تو پھر ہی مزہ آتا ہے نا۔ اور جو لوگ جا رہے ہیں ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آپ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے دوسرے مذہب یا دوسرے فرقے میں آئے ہیں، اور وہاں پہ کیا ماحول چل رہا ہے یہ بھی آپ نے خود فیصلہ کرنا۔ انسان کا ضمیر جو ہے وہ بتاتا رہتا ہے۔ باقی یہ کہنے کی باتیں ہے یہ مرتد ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اصل چیز جو ہے وہ انسان کی اخلاقی حالت، اور جس جگہ جس مذہب میں بھی جائے اسے اتنی سمجھ ہونی چاہیے، اتنی عقل ہونی چاہیے کہ واقعی اس نے سیدھا راستہ اختیار کیا۔ ابھی دیکھتے ہیں، خیر میں نے اسی سلسلے پروگرام کیا کہ اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے اور کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ آج کے پروگرام کا یہی مقصد تھا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، یوکرائن جنگ کی وجہ سے اس وقت جو یورپ میں لوگ پریشان ہیں اور کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی، جس طرح بتایا جا رہا تھا کہ شاید یہ جنگ رک جائے، لیکن مجھے بھی نہیں لگ رہا۔ خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ خان صاحب، یہ تو جنگ رکنی چاہیے تھی مگر تیزی آ گئی اس میں تو بہت زیادہ۔ اس وقت یوکرائن میں تو بڑی تباہی مچا دی ہے روس نے اس وقت۔ دیکھیں، جو منڈے کو ان کے دونوں طرف کے لوگ استنبول میں بیٹھے تھے جی، ٹرکش ڈیلیگیشن کے ساتھ بیچ میں ایز اے میزبان کے طور پر، ٹرکش کا تو اس سے زیادہ کوئی کردار نہیں ہے کہ بھائی ان دونوں کے درمیان کوئی صلح نامہ ہو جائے یا کوئی جنگ بندی کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ لیکن اس سے ایک رات پہلے جو کچھ یوکرائن نے کیا روس کے بعد، اور اس کے جواب میں پھر ظاہر بات ہے روس خاموش تو نہیں رہے گا۔ اسی لیے وہ مذاکرات جو ہیں وہ ودن 1 آور، 1 آور سے بھی کم مدت میں وہ ختم ہو گئے۔ سوائے اس کے جنگ پہ تو انہوں نے بات نہیں کی، انہوں نے صرف یہ کہ جو جنگی قیدی آپس میں ایکسچینج کر رہے ہیں ان کے اوپر بات کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ بھئی 12,000 یا 20,000 جو ڈیڈ باڈیز ایک دوسرے کے پاس موجود ہیں ان کے سپاہیوں کی جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا، وہ ایک دوسرے کو واپس کر دی جائیں گی، اور اس کے بعد یہ میٹنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ روس کا انٹرسٹ نہیں ہوگا یا روس نے کوئی ایسا دلچسپی ظاہر نہیں کی ہوگی جس سے جنگ کے رکنے کے سامان پیدا ہوتے۔ اب اس کے بعد سے ایک یورپ کی طرف سے تو یورپین یونین کے ملک کی طرف سے تو ایک خطرے کا الارم بجا، اور وہ خوف زدہ ہے کہ بھئی ابھی اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے روس کی طرف سے، روس کس قسم کے رد عمل کا ظاہر کرتا ہے، اس سے یورپ کیا افیکٹ پڑے گا یا دنیا پہ کیا افیکٹ پڑیں گے۔ اسی لیے جرمن صدر صاحب جرمن چانسلر صاحب جو جا رہے ہیں ملنے کے لیے امریکن صدر سے، اس سے بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھئی ہم دوبارہ ہماری مین جو ایجنڈا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ یورپ اور امریکہ کے درمیان جو ریلیشن شپ پہلے قائم تھی اس قسم کی، وہی ریلیشن شپ جو ہے وہ دوبارہ قائم ہو جائے۔ امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان دونوں ایک گریٹ پارٹنر بن کے جو ہے وہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر اپنا کردار ادا کریں، اور یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ یورپ بھی کچھ ڈرا ہوا ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ بھئی کیونکہ ظاہر ہے جو نیا اگر سسٹم بھی کھڑا کر رہا ہے تو اس کے اندر ممکنہ 5-10 سال لگ جائیں ڈیفنس کا، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ان کی زیادہ جو ہے وہ قربت جو پرانی تھی نیٹو کے تھرو وہ قائم رہے۔ اب اس میں کیا کامیابی ہوتی ہے یہ 1-2 دن میں دوبارہ کے بعد جو ہے وہ بات سامنے آ جائے گی۔ لیکن دوسری طرف روس کے اوپر مزید پابندیاں بھی لگانے کی بات یورپین یونین کر رہی ہے۔ اب تک تو صرف گیس اور تیل کی پابندیاں لگانی تھی، وہ لینے کی پابندی تھی، لیکن ابھی 2 دن پہلے جو یورپی یونین ہے اس میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ بھئی روس سے کھاد جو ہے وہ نہ لی جائے، اور پہلی دفعہ یہ بات پتہ لگی ہے مجھے سے ناظرین کو کہ بھئی روس اور جو ہے
وہ $15.3 بلین کی کھاد جو ہے فرٹیلائزر ایگریکلچر کھاد کا ایکسپورٹر جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا تھا، اور اس کے مین جو 3 بائر تھے وہ برازیل، انڈیا اور یورپی یونین ہے۔ اور جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے اب تک یورپی یونین نے کی جو فرٹیلائزر امپورٹ تھی اس کے اندر 33% کا اضافہ ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مزید مطلب $2 بلین کا ہم نے جنگ کی پابندیوں کے باوجود $2 بلین سالانہ کی کھیپ بڑھائی ہے روس کے ساتھ امپورٹ کے اندر۔ تو اس لیے انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ بھئی نئی پابندی لگائی جائے اور روس پر فوری طور پر جو کھاد آتی ہے اس پر 6.5% ڈیوٹی جو ہے وہ لگا دی جائے، اور اس کو 3 سال میں 2028 تک جو ہے وہ 50% تک بڑھا دیا جائے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ تیل اور گیس کے بند ہونے سے، امپورٹ بند ہونے سے یورپ پہ کتنا اثر پڑا، کس قدر مہنگائی یہاں پہ بڑھ گئی تھی۔ اور اگر جو ایگریکلچر کے اوپر بھی 50% لگ جائے گی ڈیوٹی کھاد کے اوپر، تو آپ دیکھ لیں کہ جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں وہ کتنے مہنگی ہو جائیں گی۔ اس لیے ایک نئی جو صورتحال سمجھ لیں سر اٹھا رہی ہے یورپ کے اندر، وہ مہنگائی کا ایک نیا طوفان جو آنے والا ہے، وہ ہماری جو ابھی تک فوڈ کی چیزیں ہیں ایگریکلچر کی، جس کے اوپر کم از کم ابھی تک قابل برداشت حد تک مہنگائی تھی، اس میں مزید اضافہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے بھارت جنگ جو ہے وہ ہر لحاظ سے نقصان کا باعث بنتی ہے، عوام کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی اور اقتصادیات کے لیے بھی۔ اس لیے کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ بھئی اس جنگ کو بند کیا جائے۔ اب روس کے ساتھ مذاکرات کو ایسے لے کے چلنا وہ تبھی ممکن ہوگا اگر امریکن اور یورپی یونین ایک اس پہ آ جائیں پوائنٹ کے اوپر، اور پھر یہ مل کے رشیا کے اوپر پریشرائز کرے تو یہ جنگ جو ہے بند ہو۔ اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑے گا، نہیں تو یورپ کو بہت زیادہ مہنگائی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ کمر توڑ پڑھائی پہلے چل رہی ہے اور اس کے بعد تو عام آدمی کے پروچ سے باہر ہو جائے گی ہر چیز۔ اس لیے باہر جو بھی صورتحال اس کا درپیش ہے اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا۔ اب یہ جنگ زیادہ دیر تک برداشت نہیں کی جا سکتی۔ خاصا 1 لاکھ ڈرون دے گا انگلینڈ یوکرائن کو، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک امن کی طرف کم ہی جا رہا ہے کام، لیکن جنگ کی طرف زیادہ جا رہا ہے۔ دیکھیں امن کی بات چیت تو بہرحال ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے اور جنگیں بھی ساتھ چلتی رہتی ہیں، لیکن اس کے دوران کوششیں بھی جاری رہتی ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ امن کی کوشش شروع ہو جائے تو اس کے بعد جنگ کی تیاری جو ہے وہ بند کر دی جائے۔ اپنی جگہ ہر شعبہ الرٹ ہوتا ہے اور اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو اسکیم ان کو فائدہ پہنچا ہے جس اسکیم نے، اس کے لیے یوکرائن یقیناً برطانیہ کیونکہ پارٹنر بنا ہوا ہے اس وقت یورپ کا، جو مین 5 پارٹنر ان میں بھی برطانیہ بھی شامل ہے، لیکن اسی برطانیہ کا ملنا بھی امریکہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر امریکہ اس کو منع کر دے تو وہ کبھی بھی وہ اقدام نہیں کرے گا جس سے امریکہ اس کو منع کرے، کیونکہ ریلیشن شپ کو ہمیشہ ایسی رہی ہے، یورپین یونین پہ سائڈ پہ رہ جاتی ہے اب تک جو ہم نے دیکھا ہے۔ اس لیے باہر تیاری کے لیے انہوں نے یقیناً 1 لاکھ مانگے ہوں گے، جو انہوں نے آفر دی ہوگی 1 لاکھ کی، لیکن دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے یہ بات کی بات ہے۔ اچھا، یورپ سے کچھ ہمارے پاس خبریں ہیں اسکینڈینیویا سے اور آس پاس کے ممالک سے کہ عوام بھی خوف زدہ ہے اور بنکر شنکر تیار ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو جائے اگلے منٹ میں، اگلے چند دنوں میں۔ خاصا اگر کوئی اس طرح کا ماحول بن گیا تو یورپ برداشت کر پائے گا یہ سارا کچھ اگر روس فرض کرے؟ دیکھیں جنگ ہمارے ساتھ جنگ تو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ روسی جنگ عظیم آپ کے سامنے رزلٹ سب کے سامنے ہے، تو جنگ تو کہیں بھی ہو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور باہر انسان اگر تو واقعی ان حالات کو پہنچ جائے کہ بھئی جنگ ہو گئی، اور اب تو جنگ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایٹمی جنگ ہوگی یا نیوکلیر جنگ ہوگی، تو پہلی جنگوں میں بیماریوں والی جنگیں تو نہیں ہوگی، تو اس لیے ظاہر ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ لوگ تیار بھی کر رہے ہیں اپنی جگہ کے اوپر، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی ایسے اقدام نہیں اٹھائے جا رہے، لوگوں کو نہیں کہا جا ابھی تک سول ڈیفنس والوں کو کہ جی آپ جنگوں کی تیاری کریں یا جنگوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے
اقدامات کی، کوئی ایکسرسائز وغیرہ کریں. ابھی اس طرف تو معاملات نہیں گئے، لیکن جس ڈائریکشن میں جنگ بڑھ رہی ہے ممکن ہے اس کی بھی ضرورت پیش آ جائے. لیکن لوگ خود دیکھ رہے ہیں حالات اس کے مطابق ہے، تو خاصا تھوڑے بہت ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں اپنے آپ کو نا. وہ ظاہر ہے کہ جب پڑھی لکھی سوسائٹی ہے تو وہ جب سر پہ پڑ جائے گی پھر تو نہیں کھڑے ہو رہا. ظاہر ہے پہلے سے کچھ نہ کچھ تیاری تو رکھنی ہے. تو جو یوکرائن میں اتنی تیزی سے بمباری ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ روس اب رکنے والا نہیں ہے. دیکھیں کل ان کی بات چیت ہوئی ہے روس کے صدر کی اور ٹرمپ صاحب کی آپس میں، لیکن اسی کو ایسی خاص خبر باہر نہیں آئی جس سے کوئی امید مندی ہو یا کچھ لگا ہو کہ ٹرمپ صاحب نے اس کو بمباری سے منع کیا ہے یا یوکرائن سے داخلے سے منع کیا یا فوجیں پیچھے ہٹانے سے منع کیا. وہ ایسی خاص میری نظر سے نہیں گزری. ممکن ہے کہ ایسی بات کو موجود ہو. بہت شکریہ. میں تو وہی بتاتا ہوں جس کو میں نے خود پڑھا ہوں. جی بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے پاس یہ اطلاع ہے کہ لوگ جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت ایسی سوچ ان میں پیدا ہو رہی ہے کہ اگر کوئی ایسے حالات ہو جائے تو کس طرح پھر اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ افراتفری پھیل جاتی ہے، کئی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کھانے پینے کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. جب کرونا تھا تو اس وقت بھی اسٹوروں پہ کیا حالات ہو گئے تھے. تو جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق چل رہا ہے اس وقت. لہٰذا خان صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہیں ہے چیزیں، لیکن پہلے اس طرح کے اکا دکا اعلانات ہوتے رہے اور لوگ پھر جب دیکھتے ہیں کہ حالات کنٹرول میں نہیں ہو رہے تو خود ہی اپنا بندوبست کرنا شروع کر دیتے. کئی جگہ پہ مذہبی رہنما ہیں، انہوں نے بھی توجہ دلائی ہوئی ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن اس طرح یورپ میں اس چیز کا خوف موجود ہے. میں خود یورپ میں کئی ممالک میں آتا جاتا رہتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں کہ جنگ کی عام باتیں ہو رہی ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ بڑے لوگ تھے جو بڑی عمر کے وہ تھے، اب ینگ جو بچے ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں کوئی خطرناک جنگ جو مسلط کی جائے یورپ کے اوپر. یورپ اس کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ میں پھر اپنے پروگرام میں کہوں گا کہ اتنی کمزور، اتنا ایزی بھی یورپ کو نہیں لینا چاہیے، چاہے تیاری ہے یا نہیں. انگلینڈ فرانس ایٹمی قوتیں اور روس بھی کسی غلط فہمی میں نہ دے کہ شاید وہ یہ بڑکے چھڑکے لگا کے تو ان کو کہے گا جس طرح مرضی چلا لے. تو روس بھی میرا خیال ہے کہ سمجھتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے یورپ کے ساتھ، چاہے امریکہ چھوڑ بھی گیا. میں پھر یہی کہوں گا کہ اگر کوئی ایسا وقت ہے تو یورپ روس کو اٹھنے نہیں دے گا اور شاید ہو سکتا ہے کہ روس کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. انگلینڈ پارلیمنٹ میں کئی بل پاس ہوتے ہیں اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح بھی جو سیاسی پناہ والے لوگ آ رہے ہیں ان کو روکا جائے، اور اس پر بڑے بڑے حکومت کے دعوے بھی ہوتے ہیں. کوشش بھی کی جاتی ہے، کبھی ڈرایا جاتا ہے، کبھی دھمکایا جاتا ہے. مگر ابھی جو چیز آپ کو میں بتانے والا ہوں وہ سن کے آپ بھی پریشان ہو جائیں گے. جی ہاں، 1200 لوگ ایک دن میں انگلینڈ داخل ہوئے. اور کس طرح ہوئے؟ کشتیوں کے ذریعے. بتایا جاتا ہے کہ 8-10 کشتیاں ہیں یا زیادہ ہیں، ان کے ذریعے یہ لوگ انگلینڈ داخل ہوئے یورپ سے. اور وہاں پہ انگلینڈ میں یہ 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے. اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا آنا، اور پھر آپ یہاں تک زیادہ اندازہ لگا سکتے کہ جو سسٹم ہے اس کا مطلب کام نہیں کر رہا. کیونکہ جہاں سے بھی یہ کشتیاں چلتی ہیں، فرانس سے جہاں سے بھی چلتی ہیں، اور جب یہ وہاں پہ پہنچتی ہیں اب ان کو واپس کیسے بھیجے؟ کیونکہ جس ملک میں انہوں نے واپس بھیجنا وہ ایسے ممالک کے ساتھ کوئی معاہدے نہیں آپس میں. انگلینڈ کیونکہ یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے، علیحدہ ہے، اس کی وجہ سے اب ان کے جو بھی سیاسی پناہ کے کیس ہوں گے وہ سننے پڑیں گے انگلینڈ کے قوانین کے مطابق. جس طرح کل ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ جرمنی کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو بھی آ جائے بارڈر پہ اس کو آپ واپس نہیں بھیج سکتے، پہلے اس کو سنیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. ہو سکتا ہے اس کو
واقعی کوئی جان کا مسئلہ ہو وہاں پہ اس کی جان محفوظ نہ ہو، اور اگر آپ انہیں واپس بھیجے تو کوئی یہ اصل میں ان لوگوں میں انسانی ہمدردی ہے، انسانیت زندہ ہے، اور اسی انسانیت سے لوگ پھر جو ہے جو ان کے اندر زندہ ہے اس سے پھر کئی لوگ نجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، کئی تو چلو مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، مگر بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو اپنے ملک میں رہ سکتی ہے، ان کو کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہوتی، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ یہاں اچھی زندگی، موسم اچھا اور زبردست قسم کی خوراک، خالص پاکستان جیسے ملک میں تو خالص چیز ڈھونڈنے کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ پہلے بندے کی صحت بھی ٹھیک ہو کے جا کے میں نے کوئی چیز ڈھونڈنی ہے، تو یہاں پہ ان چیزوں کا کوئی مسئلہ نہیں، جو بھی چیز آپ خریدتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور کون سی حلال ہے کون سی حرام ہے۔ ہمارے تو سب کچھ ہی چل رہا ہے حلال حرام، لکھنا کیا ہے کسی نے، کیونکہ لکھنے والے خود ہی یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو لوگ یہاں پہ اتنی ایک دن میں اتنے آئے تو آپ اندازہ لگائیں کہ نارمل اگر ایک 1200 آئے ہیں تو روزانہ 200 400 500 تو آتے ہوں گے، اور انگلینڈ کی گورنمنٹ جو ہے وہاں کی منسٹری جو ہے وہ پریشان ہے کہ ان لوگوں کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، پھر ان کو رہائش دینی پڑتی ہے، اور رہائش کے بعد جیسے ہی ان کے کیس ختم ہوتے ہیں پھر واپس ہی بھیجنا ہے، جس کو رکھنا ہے اس کو پھر وہاں سے نکال کے دوسری جگہ بھجواتے ہیں، پھر وہ گورنمنٹ نے خرچہ دینا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جتنے لوگ آتے ہیں یہ کافی دیر تک سرکاری مہمان ہی رہتے ہیں، یہ والے سرکاری مہمان نہیں، یہ جو مرچ مسالہ فری میں ملتا ہے اسی کے چکر میں رہتے ہیں، اور پھر کام کرتے ہیں اکثر۔ جو گورنمنٹ کا مسئلہ ہے وہ اس میں ایک یہ بھی ہے، چاہے وہ یورپ کی گورنمنٹ ہے یا چاہے وہ انگلینڈ کی، چوری کام کرتے ہیں، بلیک، جسے جرمن میں شوارز آربائٹ، بلیک جاب، اس طرح یہاں پہ پھر چوری کام کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارا نقصان ہوتا ہے، ٹیکس پے نہیں ہوتا اور خزانے میں ٹیکس نہیں پہنچتا، اور پھر جو میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اگر وہاں پہ آج کل جو ریٹ چل رہا ہے کم از کم شاید 12-21 ہے، اگر مجھے یاد آ رہا ہے، جب یہی تقریباً ریٹ ہے تو یہ 5 پاؤنڈ پہ بھی کام کریں گے، سارا دن 40-50 پاؤنڈ پہ یہ کام کریں گے، ان کے لیے اتنی بڑی رقم ہوتی ہے، اور جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے وہ پروگرام جو ہے وہ سمجھے کہ نہیں چلتا، پھر اس میں سے اس نے ٹیکس بھی دینا ہے، سب کچھ جانا ہے، تو یہاں سے نہ ٹیکس جانا، اور جو دکاندار ہے اگر اس نے 8 گھنٹے کے لیے اس سے پیسے بچائے تو کام بھی 10-12 گھنٹے یا کوئی بھی کام ہے کنسٹرکشن کا یا جو بھی، پھر وہاں پہ یہ اپنا سستا کام مزدور مل جاتا ہے۔ تو انگلینڈ میں سیاسی پناہ کے جو لوگ ہیں آنے والے ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بڑی تیزی سے۔ اچھا ایک اور بڑی مزے کی بات ہے کہ انگلینڈ کو لوگ کی ضرورت بھی ہے، مگر وہ کہتے ہیں یہ سیاسی پناہ ہم نہیں لیں گے، ہم دوسرے لیں گے جو جن میں کوئی قابلیت ہو، اور وہ پھر ظاہر ہے یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جیسے بھی یہ انگلینڈ کی گورنمنٹ برداشت کرتی ہے، اور سارا یہ خرچہ جو ہے گورنمنٹ کے اوپر پڑتا ہے، ٹیکس میکس یہ وہ جو بھی کٹوتی ہوتی ہے ان پہ خرچ ہوتے ہیں، اور وہاں سے پھر جو ایک اور مسئلہ ہے کہ وہاں بھی کوئی نہ کوئی پیسے کا ہیر پھیر ہوتا ہے، مختلف کمپنیوں کے ذریعے جہاں پہ ان کو ہوٹلوں میں ٹھہرایا جاتا ہے وہاں بھی قبلہ ہوتا ہے۔ جو کھانے والی کمپنی پچھلے دنوں ایک مجھے بتا رہا تھا کوئی کہ بہت بڑے ہوٹل میں ہمیں ٹھہرایا ہوا تھا، اور جو کھانے کی کمپنی تھی لنڈن میں ہم رہتے ہیں، وہ برمنگھم سے کھانا سپلائی کرتے تھے، وہ کہتے بیکار، وہ کھانے کے قابل نہیں تھا، پھر ان کی رپورٹ وغیرہ کسی نے کی، پھر وہ کنٹریکٹ ختم ہوا، مگر کپڑا تو ہو گیا، پیسہ تو بنا لیا نا، تو یہ پیسہ بھی بنتا ہے۔ جیسے وہ پچھلی دفعہ آپ کو میں نے بھی بتایا تھا کہ روانڈا جائیں گے اور اس میں ٹھیک ٹھاک پھر گیم ڈالی گئی اور پیسہ بنایا گیا، اور جو یہ سیاسی بنا لے ان کے چکر میں کئی لوگ بڑے امیر ہو گئے، ہونا تو انہیں امیر چاہیے تھا مگر وہ اس طرح امیر ہو گئے کہ کوئی ہوٹل، کوئی کھانے کی کمپنی، کوئی یہ کوئی وہ، پھر ٹیکسی پہ آتے جاتے ان کو کہیں پہ بھیجنا، فرض کرے انہوں نے سیاسی پناہ کا کیس کرایا، اب وہاں سے اس کو ہوٹل میں بھیجنا، پھر وہ ٹیکسی آئے گی، پھر وہ ٹیکسی والا ان کو لے کے جائے گا، وہ بھی بل بھی آپ گورنمنٹ دے گی، ہر چیز دے گی۔ تو جناب انگلینڈ میں
گورنمنٹ پورا زور لگانے کے باوجود سیاسی پناہ پہ کنٹرول نہیں کر سکتی. جو کیس منظور ہوتے ہیں، اگر ہمارے ملک کی بات کریں، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ کافی تعداد میں 12 پاکستانیوں کے کیس منظور ہو رہی ہیں. وجہ یہی کہ ہمارے ملک کے سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہیں، مذہبی حالات ٹھیک نہیں ہیں. ہمیں تو زیادہ اپنے ملک سے دلچسپی ہے، لیکن یہ جو سیرین آ رہے ہیں اب ان کو روکا جائے گا. پھر یہ غزہ کے لوگ ہیں فلسطینی، وہ بھی پہنچ رہے ہیں. ترکی بھی آ جاتے ہیں، ترکی میں بھی وہ کہتے ہیں جی سیاسی طور پہ ہمارے حالات خراب ہے. افریقہ کی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ آتے ہیں. اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ پوری دنیا سے جہاں بھی غربت افلاس ہے، سب کا رخ یورپ کی طرف ہے، کس طرح ہم یورپ پہنچ جائیں اور وہاں پہ ہم بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. یہ بات کی پرابلم ہے. میں حیران ہوں، چائنا کے لوگ بھی ادھر انہوں نے کئی دفعہ پکڑے، چوری کام کرتے ہوئے چھاپا پڑا، پتہ چلا کہاں سے ہے جی چائنا سے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی 2 4 4 6 مہینے کے بھی بچے ان کے پاس، اگر وہ کیسے سسٹم چلا رہے، کیا کر رہے. وہ چائنیز ریسٹورنٹ میں لگے ہوئے ہیں، مالک کو 10,000 15,000 پاؤنڈ جرمانہ گیا، آپ نے چوری بندے پہ قوام رکھا. اب اگر وہ 10 سال سے کھینچ رہا ہے گاڑی، اگر 10,000 دے بھی دے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی. اگر وہ پیپروں پہ بندہ ڈھونڈے گا تو وہ اسے کتنا مہنگا پڑے گا. لیکن 10,000 سے 1,00,000 تک ایک بندے کا جرمانہ ہو سکتا ہے. یہ اب اس سے ہوتا ہے کہ جو پروٹوکال لی جاتی ہے کہ کب سے آپ یہاں پہ تھے، کتنی دیر کام کیا، کیا کیا، وہ پھر ساری جو بھی کیس تیار ہوتا ہے اس کے مطابق پھر جرمانہ ہوتا ہے. یہ جان کر آپ بھی حیران ہوں گے کہ یورپ سے اتنا ادھر کیوں ایک دم زور پڑا. وجہ یہ ہے کہ یہاں سے جن کے کیس ختم ہوتے ہیں وہ یورپ کے کسی دوسرے ملک میں تو کیس کروا نہیں سکتے، کیونکہ فنگر پرنٹ سسٹم ایک ہی ہے، وہ پکڑ لیتے ہیں. یورپ نے یہ قوانین بنائے ہوئے ہیں کہ جو بھی پکڑا گیا اسے جیل میں ڈالو، پھر اس کے ملک واپس بھیجو. تو انگلینڈ کا جو سسٹم ہے وہ ان کے ساتھ نہیں چاہا. مگر ایک میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں کہ اگست کے بعد کچھ ایسی چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں، کچھ آپ نے بھی سنی ہوں گی، کہ سسٹم کو ایک کرنا چاہتے ہیں. پھر ہو سکتا ہے جس طرح یورپ کے اور انگلینڈ کے معاہدے ہو رہے ہیں تو یہ سیاسی پناہ والے جو ہیں ان کا بھی پھر اسی طرح دیکھا جائے کہ اگر انہوں نے یورپ میں سیاسی پناہ کہیں کروا دی ہے تو انگلینڈ میں نہیں کروا سکیں گے. کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ اور بھی اس پہ کہ جن کے پاس یہاں پہ رہائشی ویزے ہے وہ بھی ٹریول کر سکتے ہیں. ابھی تک اس پر بات چیت ہونے کا امکان ہے اور یہ ہو بھی جانا ہے. جیسے یہاں فنتھا لابنس ہے یا انگلینڈ میں ریزیڈنٹ پرمٹ ہے، ان کو ویزا نہیں لینا پڑتا. انگلینڈ کا ویزا مجھے یاد ہے کل یا پرسوں میرے ساتھ پلین میں ایک صاحب تھے تو وہ کہتے ہیں میں نے والدہ کا 300 پاؤنڈ لگوا دیا ادھر جرمنی میں ویزا لگوانے کے لیے 6 ماہ کا. میں کہا اتنی فیس؟ کہتا 150 پاؤنڈ 150 یورو دیا جس نے اپوائنٹمنٹ لے کے دی. اور پھر ہم برلن بھی گئے، وہاں سے ویزا فنگر پرنٹ یہ وہ، کہتا اتنا مہنگا ویزا پڑ رہا ہے. تو اب کہہ رہا تھا شکر ہے کہ والدہ کی نیشنلٹی ہوگی جس کی وجہ سے اب ہمیں یہ ویزے کی ضرورت نہیں پڑی. تو جناب مختصر صاحب کو بتا دیا، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. گورنمنٹ ہمارا اس بارے میں سوچ بچار کر رہی ہے اور وہاں پہ جو لوگ یہ چوری کام شام کرتے ہیں ان کو کی پکڑ دکڑ بھی ہو رہی ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی اپڈیٹ آپ کو دیتے رہیں.